व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़कीर तारिक महमूद अल-कासमी नक्शबंदी। कल से जो सिलसिला शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत दे कि उसको मैं आप तक पूरी तरीके पर पहुंचा सकूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सही अकीदा और सही तरीके से जो दीन को प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करीम के औलिया इकराम हैं। यही वजह है कि उनको अल्लाह ताला ने इतने बुलंद मरातिब अता फरमाए हैं। कल एक साहब ने गालिबन वो इंजीनियर मिर्ज़ा के कोई मुरीदीन वगैरह में से हैं, मुझे पूरा यकीन है, और उन्होंने बड़ा शद्दोमत के साथ ये बात कही कि आप ये बताएं कि तसव्वुफ़ नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था, और अगर ऐसा है तो उसको हम मान लेंगे, वरना तो वो फिर बिदअत है। तो मैंने उनको जवाब में लिखा उस कमेंट में, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बुखारी शरीफ थी, मुस्लिम शरीफ थी, और मैंने कहा कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीस, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हसन है, ये जो है तो सही है, ये सही li गैर ही है, ये हसन li गैर ही है, ये सही li ज़ाती ही है, ये हसन li ज़ाती ही है। कभी ये चीज़ थी? क्या नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मदरसे थे? क्या नबी अलैहिस्सलाम मुबारक के दौर में हदीसें लिखी जाती थीं, जमा की जाती थी? वो तो नबी पाक ने मना फरमाया हुआ था जब कुरान नाजिल हो रहा था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। और क्या इस तरीके से और ऐसी चीज़ें मौजूद थी? वो बिदअत नहीं है। असल में बात यह है कि तसव्वुफ़ जो नाम है, जिस तरीके से बुखारी शरीफ बाद में नाम पड़ा, हदीस जिन लोगों ने जमा की उन्होंने बुखारी नाम रख दिया, जिन्होंने मुस्लिम शरीफ के मुस्लिम नाम था उनका, उन्होंने जो हदीस जमा की उस मजमूए का नाम मुस्लिम शरीफ रख दिया। इस तरह इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी रख दिया, अबू दाऊद ने अबू दाऊद रख दिया। ये चीज़ें इस तरह चलती जा रही हैं, ठीक है। इसी वजह से हदीस की कुतुब के जो नाम है मुख्तलिफ नामों पर आए हुए हैं। असहाब सुफ़ा वहाँ मौजूद थे। असहाब सुफ़ा से इसकी जो रूट जो एक्सट्रैक्ट किया गया है ना, जिससे ये तसव्वुफ़ एक्सट्रैक्ट किया गया, एक सौफ़ है जिसको ऊन या रुई कहते हैं, क्योंकि ये औलिया इकराम वही कपड़े पहना करते थे, और एक सुफ़ा है, सुफ़ा उस चबूतरे का नाम है। लेकिन ये सफ़ा से जो है ना, उससे भी इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। इसकी जो रूट है ना वो सफ़ा भी है। सफ़ा दिल की पाकीज़गी को कहते हैं, सफ़ा बातिनी पाकीज़गी को कहते हैं, और इस तरह सुफ़ा से भी इसको लिया गया। ठीक थी, ये बहुत बाद में इसका इस्तखराज हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं था। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये भी नहीं थी, क्योंकि जो इमाम बुखारी साहब हैं वो तो कोई 192 या 94 के करीब उनकी पैदाइश है, और इमाम आज़म ने जो कुछ किया है वो 150 हिजरी तक शहीद कर दिए गए थे, उनको जहर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की बातें नहीं होती। आज चूँकि कल मैंने जो आपको बताया था कि वली किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो औलिया इकराम के जो अखलाक हैं, औलिया इकराम चिल्लाकशी करती हैं, औलिया इकराम पहाड़ों में चले जाते हैं, गारों में चले जाते हैं, उधर जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर अल्लाह के तवक्कल पर बैठते हैं, और उस जगह पर क्या करते हैं? वो चिल्लाकशी करते हैं। आज मैं ये कुरान और हदीस से आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि ये जो अखलाक है, ये अखलाक और ये जो किरदार है, ये किसका है जी? ये पैगम्बराना अखलाक और किरदार है। अल्लाह ताला जब पैगम्बरों को किसी चीज़ से नवाजते थे तो उससे पहले जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देते थे वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उससे आपको तसव्वुफ़ का पता चल जाएगा। और जो गामदी और ये इंजीनियर मिर्ज़ा अल-मारूफ बा-इल्मी खुसरा, ये जो है ना, इन जैसे लोगों के मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो कुरान और हदीस पढ़कर झुठलाते हैं। आज तक इसने ये आयत नहीं पढ़ी होगी आपके सामने। ये मैं आपको एक आयत पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये सब क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मिक़ातु रब्बिही 40 लैला व क़ाल मूसा लिअख़ीही हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबि सबीलल मुफ़सिदीन। तर्जुमा इसका यह है कि और जब हमने, और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को, ये अलैहिस्सलाम मैंने खुद लगाया है कुरान मजीद में, अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम नहीं फरमाया, ये मैंने खुद कहा अलैहिस्सलाम।
30 راتوں کا ہم نے ان سے وعدہ لیا، اور پھر وہ اتممنا ہے، اور ہم نے اس کو پھر 10 راتوں سے مزید بڑھا کر پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو گنتی تھی وہ پوری ہو گئی، 40 علیہ 40 روز، 40 راتیں اللہ تعالیٰ کی گنتی پوری ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے جو ہارون تھے ان سے کہا اخلفنی، کہ میرے جو ہے نا میرے خلیفہ ہو جاؤ، میرے نائب ہو جاؤ، فی قومی، میری قوم میں، وہ اصلح، اور ان کی اصلاح کرو، ان کو بھٹکنے نہ دینا، ان کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور بالکل راستہ اختیار نہ کرنا مفسد لوگوں کا راستہ، اس کا اتباع نہ کرنا جو مفسد لوگ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے جی، یہی مضمون آیا ہے آیت نمبر 52 سورۃ البقرہ میں، اور یہی مضمون الفاظ جو ہے نا نظم مبارک جو ہے قرآن مجید کی، اس میں تھوڑا سا چینج ہے، لیکن مضمون یہی ہے۔ یہ ہے 142 نمبر آیت ہے، 142 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی۔ اب یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تمہاری قوم اس مصیبت سے نکل جائے گی تو میں تمہیں کتاب دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم نکل گئی مصیبت سے، بنی اسرائیل جو تھی، اور اس طرح ہوا کہ جو فرعون غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی کہ یا رب کریم، آپ نے جو فرمایا تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ آپ 30 دن کا روزہ رکھیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزہ رکھنا شروع کیا۔ کیوں؟ کہ رب کے پاس جانا تھا، ملاقات کرنی تھی، وہاں پر کلام ہونا تھا، اور پھر ان کو کیا ملنا تھا جی؟ پھر ان کو وہ چیز ملنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو توراۃ دیں گے۔ پھر کیا ہو کہ جب 30 روز پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی۔ ان کو منہ سے بو آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اور پھر میرے منہ سے اس طرح تو یہ بہت بری بات ہے کہ میں وہاں جاؤں، تو مسواک کر لی تو بو ختم ہو گئی۔ تو جو فرشتے تھے ادھر، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، آپ کے منہ سے کتنی پیاری خوشبو آتی تھی اور آپ نے مسواک کر کے وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتہ کہ جو روزہ دار کے منہ کی خوشبو ہے، روزوں کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے، وہ مجھے کتنی عزیز اور کتنی محبوب ہے۔ دیکھیں رب اپنے بندوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جس میں یہ انجیل محمد علی کہتے ہیں پیغمبر تھے، شاہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کو کیا اہمیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے کیوں کیا، آپ کے تو منہ کی جو روزہ دار کے منہ کی خوشبو ہے وہ مجھے کتنی پسند ہے۔ پھر 10 دن بڑھا دیے، اور پھر 40 دن یہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ رب سے ملنے گئے۔ یہ سنت جاریہ ہے اللہ کریم کی، کہ جب وہ اپنے پیغمبروں کو کچھ دیتے ہیں، یہ سنت ان کی جاری ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے خواہ کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے کچھ ریاضات مجاہدات کر کے اپنے باطن کو مزید روشن کرتے ہیں، اپنے باطن کو مزید چمکاتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، جس پر انجینئر کو بڑی موت آتی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ سب جا کے وہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں حدیثیں لے کر آ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام آ جاتے، اور پھر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عبادت اور ریاضت کے بعد 40 دن کے پورے کرنے کے جب گئے تو ان کو تورات کی تختیاں دی گئیں، اسی طرح ہمارے بابرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب انہوں نے کافی لمبا عرصہ کر لیا، کیونکہ وہ کئی مرتبہ گئے وہاں پر، تو اس کے بعد ان کو کیا ہوا؟ ان کو بھی قرآن مجید جیسی عظیم معجزے سے نوازا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس، اور اس کے بعد آپ کو قرآن دیا گیا، اور آپ نے آ کر انسانیت کو ایک بہترین راستے پر گامزن فرمایا۔ یہ چلہ کشی اولیاء اکرام بھی کرتی ہیں، کوئی 40 دن کرتے ہیں، کوئی 30 دن کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے وہ ہوا تھا اس کے مطابق اس میں کوئی مقرر چیز نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی۔ اس کا مطلب ہے پہلے کم 30 بھی جائز ہے، تو جو 10 بڑھا دی وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے لیے بھی چلے جاتے، ہفتے کے لیے بھی چلے جاتے، یعنی وہ ایک اپنے ساتھ کھانا لے کر چلے جاتے، ادھر بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد وہ کھانا ساتھ لے کر آ جاتے، یعنی وہ اس طرح مستغرق ہوتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر وہ جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اب یہ جو ہے نا، تو کیا ہوا جی کہ یہ تو چلے گئے، یہ چلے گئے، پھر ان کو کتاب مل گئی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ اس کی بنیاد بنا کر کیا کرتے ہیں جی ہمارے اولیاء اعظام؟ چلہ کشی کرتے ہیں۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ تصوف کہاں سے ثابت ہو رہا ہے، جس کو غامدی کہتا ہے یہ پیرالل دین ہے، شرم آنی چاہیے غامدی کو۔
اب بھاگ کے امریکہ جا کے بیٹھ گیا. اللہ سے کدھر بھاگو گے جی؟ اللہ سے کدھر بھاگو گے جب وہ تمہاری پکڑ کرے گا، تمہاری عقل ٹھکانے لگا دے گا. ڈونٹ وری، اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. غامدی صاحب کہاں تک بھاگو گے؟ آپ کو تو صاحب کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی توہین کرنا ہے، کیونکہ جو دین اسلام کی اور اللہ کے اولیاء کی توہین کرتا ہے وہ کس صورت میں مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ ہو گیا جو قرآن مجید کی آیت. اب میں آپ کو سناتا ہوں 2 احادیث. ٹھیک جی. کتاب الرقاق یہ ہے، اس کتاب کا نام بخاری شریف کے اندر جو باب ہے، کتاب جو موضوع کا جو ایک جز ہے اس کتاب کا، اس کا نام ہے کتاب الرقاق. اور اس کے اندر جو ہے باب العزلہ راحت من خلات السوء اور خیر المال المسلم. یہ 2 حدیثیں، ایک حدیث کا نمبر ہے 6494 بخاری شریف کی ہیں دونوں. کتاب الرقاق حدیث کا نمبر ہے 6494، باب ہے العزلۃ راحت من خلات السوء اور خیر المال المسلم. یہ حدیث نمبر ہے 6495 6495، پہلی 6494 ہے. یہ بھی حدیث شریف بخاری کی ہے، بخاری شریف کی. اب اس حدیث سے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سنت ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام، جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت فرمایا کرتے تھے اور آپ دور ہو جایا کرتے تھے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس طریقے کے حالات موجود نہیں تھے جو آج کے دور میں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جس طرح فتنے پھوٹے اور جس طریقے سے ایک ارتداد کا دور آیا، اس کے بعد جو بدعتی لوگ آئے اور پھر خوارج پیدا ہوئے اور اس کے اندر پھر روافظ پیدا ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اور لوگ اس طرح یہودی عبداللہ بن سبا مسلمان بن کے داخل ہوا اور جو کچھ قصے ہوئے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑے ہی عمدہ طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اور کیا فرمایا جی؟ اور فرمایا یہ کہ یہ حدیث شریف جو ہے نا، یہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور آ کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے انسان بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہتر ہے جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور وہ شخص بہتر ہے وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ، اور وہ شخص بہتر ہے جو ایک گھاٹیوں میں سے کئی گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں ہو، یعبد ربہ، اپنے رب کی وہاں عبادت کرے، وَيَدْعُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو چھوڑ دے، من شر ہی، ان کے شر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اس کو بیان کیا ابو سعید خدری نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بہترین وہ ہے جو اپنے مال اور جہاد سے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ تلوار لے کر اپنا مال بھی خرچ کرے اور جہاد بھی کرے. یہ بہترین آدمی ہے. اور دوسرا کون ہے جی؟ دوسرا وہ ہے کہ ایک ایسی گھاٹی میں چلا جائے، یعنی جہاں پر پانی ہو، جہاں پر پانی بہتا ہو، اس جگہ پر کوئی اور نہ ہو، اور یہ کس لیے چلا جائے؟ یہ لوگوں کو چھوڑ کے خلوت اختیار کرے اور وہیں پر اپنے رب کی عبادت کرے، جس طرح نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے جا کر. ٹھیک وہی سنت نبی علیہ السلام یہاں پر جاری فرما گئے. یہ حدیث آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اس کی مطابقت، اس کے شواہد موجود ہیں. اچھا، یہ وہاں پر جا کر کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے. کیوں ایسا کیوں کرے؟ کیونکہ اسی طریقے سے دین بچتا ہے. جب انسان کا من پاک ہوتا ہے نا، اندر روح اس کی پاک ہوتی چلی جاتی ہے، تو انسان کا دین ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اور اس میں توکل کا، اور اس میں جو ہے تو طاقت، اس میں توکل، تقوی، یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے. اور گھاٹی جو کہا ظاہر ہے وہاں پر پانی ہوتا ہے، چشمہ ہوتا ہے، اس جگہ پر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ توکل کی بنیاد پر لوگ جا کر کرتے، جو اولیاء اکرام کرتے ہیں. پوری اس کائنات میں آپ دیکھ لیں، اس حدیث پر عمل سوائے اولیاء اکرام کی اور کوئی نہیں کرتا. دوسری حدیث شریف سنیں جی، یہ بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال جو ہوگا وہ اس کی بھیڑ بکریاں ہوں گی،
کہ وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا ایک پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا. ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، اور وہ چلا جائے گا کس جگہ پر؟ وہ بارش کے ان مواقع پر چلا جائے گا، بارش کے ان مقامات پر چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ. اور وہ کس سے چلا جائے گا؟ کہ وہ اپنے دین کی فتن سے، یعنی فتنوں سے فرار حاصل کرے گا اپنا دین بچانے کے لیے. اور اس میں یہ بھی ایک حدیث شریف یہی اسی مضمون کی، اس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ جو بھیڑ بکریاں لے کر وہ جائے گا گھاٹی میں، تو وہ اس کا غذا ہوں گی، اس کا دودھ ان کی غذا ہوگا، اور جو چشمے بہ رہے ہوں گے ادھر پانی کے یا سبزہ ہوگا وہ بھیڑ بکریوں کی غذا ہوگی. اس کا ترجمہ سن لیں کہ ابو سعید فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال جو ہے وہ اس کی بھیڑ بکریاں ہوں گی، بھیڑیں ہوں گی، جن کو وہ لے کر چلا جائے گا جو پہاڑ کی چوٹیوں پر، یعنی پہاڑوں میں چلا جائے گا، اور بارش کے مقامات میں چلا جائے گا، کیونکہ پہاڑوں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سبزہ زیادہ ہوتا ہے، کس لیے کہ فتنوں سے اپنے دین کو بچائے گا. یعنی وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرے گا، وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کرے گا اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے گا. آج آپ دیکھیں کتنا شدید فتنوں کا دور ہے. پیر بابا کو دیکھیں پہاڑی علاقوں میں، امام بری کو دیکھیں پہاڑی علاقے میں ہے. یہ کیوں ان جگہوں پر آتے تھے اپنے دین بچانے کے لیے؟ وہاں پر قدرتی چشمے ہیں. میں پیر بابا کئی دفعہ گیا ہوں، اور وہاں پر جس طرح آپ اور بھی کئی علاقوں میں چلے جائیں، آپ پاکستان کے کئی علاقوں میں چلی جائیں، آپ کو پہاڑی علاقوں کے اندر زیادہ تر اولیاء اکرام ملیں گے. سوات کی طرف بنیر کا جو علاقہ ہے، بے شمار اولیاء اکرام کی زیارات ہیں وہاں پر. وہ کس لیے ادھر گئے؟ اس لیے یہ اولیاء اکرام کا اخلاق ہے، یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے، اور اس سے اولیاء اکرام کیا کرتی ہیں؟ تصوف کے راستے پر چلتی ہیں. آج دوسرا پروگرام تھا یہ، اور میں نے بڑی مختصراً آپ کو ایک قرآن کی آیت اور 2 حدیثوں سے بتا دیا. میں نے 2 حدیثوں سے آپ کو بتا دیا، 2 حدیثوں سے میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی، آپ نے اب ان کو دیکھنا. یہ اولیاء اکرام، اب کوئی کہے نا کہ یہ بدعت ہے. تصوف نام بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تصوف کے جو رہنما اصول ہیں اور جو مبادی ہیں تصوف کے، جس میں انسان کو دنیا سے دور ہونا ہوتا ہے. شادی آپ پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شادی فرض نہیں ہے آپ پر، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس سے بڑی چیز جو آپ پر فرض ہے وہ آپ کا دین بچانا ہے، فتنے سے بچنا. ایک آدمی شادی کر کے دنیا میں رہے اور برباد ہو جائے، ایک آدمی شادی کر کے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چلا جائے نا پہاڑ کی چوٹیوں پر، نہیں جا سکتا. اس کو بہانہ بناتے ہیں، او سنت رہ گئی. سنت شادی نظر آتی ہے جس میں تیرے نفس کے مزے ہیں، اور جو رات کو اٹھ کر ساری رات اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، اس کا تجھے کوئی احساس نہیں ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے قدمین شریفین اس طرح سوج جاتے تھے، ان میں سے خون رستا تھا. یہ 15 منٹ کی نماز میں نہیں ہوتا، اور نہ ایک دن کی نماز میں ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والے آج کی اس دنیا میں سوائے اولیاء اکرام کے کوئی نہیں. انجینئر محمد علی مرزا بدترین بدعتی ہے، غامدی بدترین بدعتی ہے، اور یہ دین اسلام سے دونوں خارج ہیں. کون کہتا ہے یہ مسلمان ہیں؟ یہ کھلی آیات کا انکار کرتے ہیں، کھلی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کس نے کہا کہ تم مسلمان قرآن کی آیاتوں کا انکار کرتا ہے یا حدیثوں کا انکار کرتا ہے؟ ان سے بولو کہ ذرا نر بنو اور نکلو، نبی علیہ السلام کی سنت پوری کرو. جس طرح وہ شادی کرنا سنت ہے، شادی کر کے اولیاء اکرام جاتے ہیں جی، بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، اپنے اخباروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچا لیتے ہیں. ان کو پیر بابا کے نہیں ہے، پورا خاندان پیر بابا کا پڑا ہوا ہے اس جگہ پر. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ گمراہ کن ان کی باتیں ہیں. اس چیز کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اولیاء کرام کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. انجینئر مرزا نے تو اس نے اپنی ماں کو بھی گالیاں دے دی ہیں کہ ماں کی ہوتی ہے، ماں کس کو، ماں تو کوئی شے کوئی نہیں. کہتے ہیں دودھ، اس کے دودھ ہے کیا؟ کہتے ہیں وہ تو اپنے مزوں کے لیے گئے تھے اور اس کا نام کیا، بچے پیدا ہو گئے. یہ انجینئر محمد علی مرزا کا اخلاق ہے. اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے نا تو بہت جلدی آپ کو دیکھتے جائیں یہ اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. پھر آپ دیکھتے جائیں یہ اللہ کے بارے میں بھی کیا کہے گا. اس نے اللہ کے بارے میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں، ہمارے پاس وہ بھی پڑا ہوا ہے اس کا سب کچھ. لیکن اللہ کے لیے اللہ سے خیر مانگے اور ان راستوں پر چلے جو میں بتا رہا ہوں. اور آپ کو باقاعدہ حوالے دیے ہیں. کہتا ہے حوالہ ہمارے والا کوئی نہیں دیتا، تو اس وقت سے پٹ رہا ہے، ماویہ کو گالیاں دے رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.